हाय, दिस इज़ रियाज सादिक and this is Agnes Riaz. और हम हैं आपके होस्ट। और प्रोग्राम का नाम आप जानते हैं, अब्राहम एंड सारा शो। और इस प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम बताते हैं और हम देखते हैं कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या है। जी नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों का सबब क्या है और इससे हम किस तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान होते रहते हैं। अगर इनका सद्भाव ना किया जाए तो बाज़ बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से हम छुटकारा पाएंगे और कैसे अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार तरीके से बसर करेंगे। जी एग्नेस, आपने कहा कि हम इसके बहुत से असबाब पे गौर करेंगे, तो चले एक रीज़न वाई क्यों मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। और मेरे ख़्याल में ये होता है कि अक्सर खामद और बीवी की जो पॉकेट है वो अलग अलग होती है। दोनों एक दूसरे से अपनी आमदन को जो खुफिया रखते हैं। अक्सर जो शोहर हैं, नॉट एवरी हस्बैंड, अक्सर ऐसे शोहर होते हैं जो अपनी आमदन अपनी बीवी को नहीं बताते और बीवी के पास भी अगर कुछ है तो वो भी कभी छुपाती हैं, खुफिया रखती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि खुदा ने आदम और हवा को जब बनाया तो कहा कि तुम एक तन होगे, तुम एक होगे, दो नहीं बल्कि एक। जब खुदा ने आपको एक कर दिया है तो हमारे जेब जो है, हमारे पॉकेट भी एक ही होने चाहिए। और इससे जो झगड़े हो सकते हैं, अगर आप समझें कि हम दोनों एक हैं और खुदावंद ने हमें हस्बैंड और वाइफ बनाया है, तो बहुत सी लड़ाइयों जो है उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जी पास्टर साहब, आपने बजा फरमाया, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है मेजॉरिटी का, अक्सरियत का जॉइंट फैमिली है। तो इनमें एक झगड़े का सबब यह भी होता है कि बहू से तवक्कुआत जो हैं वो ज़्यादा की जाती हैं और बेटियों से कम की जाती हैं, यानी बैलेंस नहीं रखा जाता। अक्सर बहुओं को कम अहमियत दी और बेटियों को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है। तो बराए मेहरबानी अपने घर को किस तरीके से चलाना आप सब जानते हैं, उसमें बैलेंस रखें। बेटियां ज़रूर आएँ, बेटियां ज़रूर घर में आके अपना हक जताएं, लेकिन उनमें ये ना करें कि बहू पे बोझ डाल दिया जाए, बल्कि मसावी तरीके से अपने घर को चलाएं। तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परेशानी नहीं आएगी और माहौल भी साजगार रहेगा। हाँ, तो क्यों ना ऐसा हो कि जो शोहर है अपनी बीवी को गाए बगाए मेके भी लेके जाएं। अगर बेटियां आ सकती हैं, आना चाहिए, तो फिर जो बहू है उसका भी हक है कि वो अपने मेके जाए। लेकिन जैसे अभी आप कह रही थी, तवाज़ुन होना चाहिए और अगर ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़ों की नौबत नहीं आएगी। और एग्नेस, हम जो बात कर रहे हैं वो सच है, लेकिन कुछ और सबब भी हैं झगड़े के, जिनमें से एक सबब ये है कि हस्बैंड अपनी बीवी की जो खिदमात हैं उनको सराहते नहीं हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, उनको इनकरेज नहीं करते, जो कि करना। मैं सब हस्बैंड्स की बात नहीं करता, मैं तो बहुत सराहता हूँ, कहता हूँ वाह एग्नेस क्या बात है। तो लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि अपनी वाइफ को सराहना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और ना सिर्फ शोहरों को, बीवियों को भी चाहिए कि खावन थके मांदे काम काज से आए हैं, उनको सराहें, उनको उनकी तारीफ़ करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको इनकरेज करें। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हद तक लड़ाई झगड़े जो हैं कम हो सकते हैं। जी नाजरीन, जैसा पास्टर साहब फरमा रहे थे और मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं तो अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ करता हूँ, यानी कामों की तारीफ़ करते हैं। और ये वाकई सही बात है। जब जब मैं काम करती हूँ और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, बताते रहते हैं कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप बाइबल की रूह से देखें तो इमसाल की किताब उसका 31 बाब और उसकी 28-29 आयत में लिखा है, एक समझदार बीवी जो सुबह सवेरे उठ के काम करती है, तो उसमें लिखा है कि फैमिली के मेंबर, ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि फैमिली के मेंबर भी उसे किस तरीके से उसके काम को सराहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा है कि उसके बेटे सुबह सवेरे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, और उसका हस्बैंड उसे कहता है बहुतों ने बहुत काम किया और फजीलत पाई, लेकिन उस सब में सबकत ले गई। तो देखें कि हस्बैंड किस तरीके से अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा है। हमें भी अपने झगड़ों से बचने के लिए, अपने घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए, जैसे इमसाल की किताब में वो अपनी बीवी को इनकरेज कर रहा है, ऐसे शोहरों को भी चाहिए कि बीवी को इनकरेज करें। ना सिर्फ शोहर करें बल्कि बीवी भी
اپنے شوہر کو تعریف کرے, جب وہ تھکا ماندہ آتا ہے تو اس کو جسے کہنا چاہیے اپریشیٹ کرے, اس کو ٹھنڈا پانی پلائے, اس کے کپڑوں کا خیال رکھے اور اس کے آرام کا خیال رکھے. اس طریقے سے ماحول جو ہے بڑا ہی بہترین بن جاتا ہے. اور بائبل میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہم جو اور سارا, جو ہمارے پروگرام کا ہمارے شو کا نام بھی ہے ابراہم اینڈ سارا شو, تو سارا اپنے شوہر کو سراہتی تھی اور خداوند کہتی تھی. خداوند کا مطلب خدا نہیں ہے, خداوند کا مطلب ہے لارڈ یا میسٹر یا مالک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی عزت دیتی تھیں. تو بیویاں جو ہیں وہ بھی اپنے شوہروں کو عزت بھی دیں اور ان سے محبت بھی کریں اور سراہیں بھی دونوں ایک دوسرے کو, تو لڑائی جھگڑے کافی حد تک جو ہے نا وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو جی ناظرین, بات ہو رہی تھی کہ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو کس طریقے سے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, کس طریقے سے ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہے. میں تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا بابرکت سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ میری بہت تعریف کرتے ہیں, یعنی کاموں کی, اور جو میں کام کرتی اس کے لیے مجھے انکریج کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہاللیلویا پریز دا لارڈ, اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ایگنس آئی لو یو, اور میں بھی ان کو ویسا ہی جواب دیتی ہوں. اس طریقے سے ہماری صبح جو ہے وہ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہوئے پورا دن گزر جاتی ہے. امثال کی کتاب کا ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے امثال کی کتاب, اس کا 31 باب اور اس کی 31 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ مجلس میں جا کے, مجمع میں جا کے اس کی تعریف کرے گا. اینڈ کے چیپٹر میں آپ دیکھیں کہ ایک عقل مند بیوی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی فیملی کو سنبھال رہی ہے. صبح سویرے اٹھتی ہے, کام کرتی ہے, جتنے کام اس کے ہوتے ہیں, کھیت میں جاتی ہے, سوت کاٹتی ہے, کپڑے بناتی ہے, اپنی فیملی کا خیال رکھتی ہے, اور اس کا اجر اس کا ہسبینڈ بھی اس کو اسی طریقے سے دے رہا ہے کہ مجمع میں جا کے لوگوں کے سامنے اس کے کاموں کی تعریف کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اب تو میرے خیال میں کافی چینج آ گیا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے تنہائی میں ایسی باتیں کرنا پسند کرتا ہے, مجمع میں نہیں کرنا چاہتا ہے. تو جب خدا نے جوڑا ہے, ایک تن کیا ہے, ایک رشتے میں باندھا ہے, تو ہر کام جو ہے جو تعریف کا یا پیار کا ہے وہ بھی مجمع کے سامنے کرنا چاہیے, تاکہ اس طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک دوسرے کی تعریفوں سے, ایک دوسرے کے انکریج کرنے سے, ایک دوسرے کا احترام کرنے سے دوسروں کو بھی برکت ملتی ہے, اور ہمارا رشتہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ایگنس, ہم جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں, مسیحی گھرانوں میں, ہسبینڈ وائف میں کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, اور ہم نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کا سدباب بھی ڈسکس کیا ہے کہ ان کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. تو بڑا اچھا آپ بیان کر رہی تھیں, اور میں نے بھی تھوڑا ٹھیک ہی بیان کیا ہے, میرے ناظرین کو اچھا لگا ہوگا. تو ناظرین, آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جھگڑا تو ہو سکتا ہے, ناراضگی, لیکن ناراضگی جھگڑے طول کا پکڑتے ہیں. اس وقت پکڑتے ہیں جب ہم ایگو, اپنی انا کو سامنے لے آتے ہیں, اور پھر معاف نہ کرنا, غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور معاف نہ کرنا, یہ بھی لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں, آپ کہتے ہیں سوری مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ جب غلطی کی معافی مانگ لی جائے, سوری کہہ دیا جائے, تو فوراً ایک دوسرے کو معاف کریں. تو اگر آپ فوراً ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی. اور مجھے تو بائبل کی آیت اتنی خوبصورت لگتی ہے, میرے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اتنے پیارے الفاظ ہیں, اور وہ لکھا ہے کہ رات ہونے سے پہلے, شام ہونے سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے. خفگی ہو سکتی ہے لیکن اسے ختم کریں, اور اس طرح سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. جی ایگنس. جی ناظرین, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ان کا کس طریقے سے سدباب کیا جا سکتا ہے. پنجابی میں اکثر مائیں کہتی ہیں پانڈے نال پانڈا ٹھہ پیندا ہے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ہیں ڈس ایگریمنٹ تو ہو جاتا ہے, لائک کرتے ہیں یا ان لائک کرتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پاسٹر صاحب نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے. ضرور ایک دوسرے کو سوری کہیں, غلطی ہو سکتی ہے, ہمیں معاف کرنا اور معاف کر کے بھول جانا ہے, جتاتے نہیں رہنا. معاف کر کے پھر اگلے دن ہاں یہ ہوا تھا, بھول جائیں جیسے خداوند ہمارے گناہوں کو بھول چکا ہے. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس کے اسباب تو بہت سے ہیں,
لیکن ہمیں اپنے مہمان کو بھی بلانا ہے جو ہمارے درمیان میں انوائٹیڈ ہے، اور وہ مزید اس مسائل کا حل آپ کو بتائیں گے بائبل کی روح سے اور اپنے تجربات سے۔ تو ہمارے مہمان ہیں جنہیں ہم پاور کپل کہتے ہیں، ان کے نام ہیں پاسٹر ہارون تسنیم اور ان کی اہلیہ مسز ارم ہارون۔ تو آئیے ویلکم کیجئے اور ہم ان سے سنتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا سدباب کیا ہے، ان سے کیسے ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے سنتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویہ۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے اور اس خوبصورت پروگرام ابراہم اینڈ سارہ شو کے لیے، جہاں پہ ہم آپ سے خاص طور پہ ازدواجی زندگی کو کس طرح سے کامیاب بنایا جا سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی باتیں ہیں جو خاندان کو خراب کرتی ہیں، ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ازدواجی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے کس طرح سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور کیا وجہ بنتی ہے اور کیوں ان کا آپس میں ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہو نہیں پاتا، اور بیرونی کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے ازدواجی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ارم آپ بتائیں آج آپ کے پاس کیا اس ٹاپک کے حوالے سے کیا بات چیت آپ کرنا چاہیں گے اپنے آڈینس کے ساتھ؟ ہاں جی، خداوند کی نظر میں خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند نے پہلا رشتہ آدم حوا کا بنایا، اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ بہت اہم ہے خداوند کی نظر میں بھی۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے پری میرج کاؤنسلنگ میں ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے، ہمیں ایک لڑکی کو اپنی وائف کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، وہ جو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح اپنی لائف میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اس کو ویلکم کرنا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی وائف کو آنرڈ فیل کروا سکتے ہیں، اور وائف کو لگے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کو اس خاندان میں اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا اور گھر والے اس کو اپنے گھر کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو دوسروں کے سامنے عزت دے، اپنی وائف کی تعریف اور اپنی وائف کی ہیلپ کرے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ ایک دوسرے گھر سے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ کو اپنے گھر کے رولز، اپنے گھر کے ماحول کے مطابق اس کو ہیلپ کرنی ہے کہ وہ یہاں پہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ یہاں پہ شوہر اور باقی فیملی ممبرس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لڑکی آ رہی ہے بے شک وہ سوچ سمجھ کے آ رہی ہے، اس کے پاس نالج ہے کہ اس کو اپنی لائف کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، لیکن سم ٹائمز ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں لڑکی سے کہ وہ فلی ٹرینڈ ہوگی کہ کس طرح اس نے کام کو لے کے چلنا ہے، کس طرح لائف کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں میرڈ لائف کے بارے میں نالج ہونا اور پریکٹیکل لائف میں آنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو لڑکی کو بھی ٹائم لگتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شوہر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اور بالکل آپ نے لڑکی کے حوالے سے بات کی، تو میں بھی یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر لڑکی کے حوالے سے لڑکے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ فلی ٹرینڈ نہیں آئے گی، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو لڑکی کو بھی جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے نئے گھر میں جاتی ہے تو لڑکی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسی چیز کو یہ سوچ کے نہ جائے کہ جس طرح وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی یا جس طرح سے اس کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا سیم ایکسپیکٹیشنز لے کے نئے گھر میں نہ جائے۔ اگر وہ یہی سوچے گی نئے گھر میں جا کے کہ نہیں میرے گھر میں پہلے تو ایسا ہوتا تھا، میرے پیرنٹس مجھے ایسے ڈیل کرتے تھے، میرے بھائی مجھے ایسے ڈیل کرتے تھے، یا جو بھی گھر کا ماحول تھا، اب ہو سکتا ہے کہ بالکل ویسا ماحول نئے گھر میں نہ ملے اس کو، تو اگر اس طرح کا ماحول نہیں مل رہا تو لڑکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ فیملی میں آئی ہے، ایک نئے خاندان میں آئی ہے، اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز، وہاں کی جو باتیں ہیں اس کو خود سے اتنا فلیکسیبل ہونا ہے کہ وہاں کی چیزوں کو اڈاپٹ کرے، اور اس میں تو لفظوں سے ایک دوسرے کو آنر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ تو کر کے، تیرا کر کے، یا ان لفظوں سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے تو آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے آنر نہیں کر پائیں گے جس طرح سے اچھے لفظوں میں نظر آئے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے اور
ایک ریفائنڈ سوسائٹی سے لوگ جو ہیں وہ تعلق رکھنے والے آپ کر کے, تو اس میں یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ کر کے مخاطب کریں تاکہ ہسبینڈ کو اور وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کریں تو آنر فیل ہو. اور دوسرا ایک رول یہ سیٹ کریں کہ جب آپ کے اندر کوئی ایسا اختلاف آ جاتا ہے یا کوئی چیز آپ کی آپ ہسبینڈ کو وائف کی بری لگ رہی ہے یا وائف کو جو ہے ہسبینڈ کی بات کوئی بری لگ رہی ہے, تو ایسا نہ کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے یا کوئی اگر گھر میں آیا اس کے سامنے ہی جو ہے نا وہ اونچی آواز سے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, یا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برے طریقے سے بات کر رہی ہے, تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے کہ تم نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری بےزتی کر دی. تو انسٹیڈ کہ آپ یہ کریں, آپ کوئی بھی اختلاف ہے, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, آپ اپنے کمرے میں جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے محبت سے بات کر کے یہ بتائیں کہ مجھے یہ چیز آپ کی بری لگی ہے, اس کو آئندہ آپ چینج کریں. اور اسی طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم پورے خاندان کے اندر جھگڑا کریں اور بتائیں کہ ہم اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں. تو ایک یہ رول سیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کے سامنے انسٹیڈ کہ آپ انسلٹ کریں, اپنے بچوں کے سامنے, خاندان کے سامنے آپ کو آنر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی زیادہ تو بھی اپنی بیوی کی بات کو آنر کریں یا اپنے ہسبینڈ کی بات کو آنر کریں. ارم, آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا بات شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی, میاں بیوی میں جھگڑے کی ایک وجہ مالی حالات بھی بنتے ہیں. لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی ہیں. جب سب کچھ ہوتا ہے, پیسہ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں, تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں, سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے. لیکن لائف میں جب مالی حالات کمزور ہوتے ہیں, جاب چلی جانے سے یا ویسے سیلری کم ہونے کی وجہ سے جب حالات ڈاؤن ہوتے ہیں, تو بھی میاں بیوی کو مل کے چلنا ہے, ان کو ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے کہ ان حالات میں بھی ہم ساتھ ہیں. اگر ایک جاب چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے پیسوں میں بھی ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے, اپنے اخراجات کو اس ٹائم پیریڈ کے لیے کم کر کے ہم ان حالات میں بھی بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ بیوی کا کردار زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اگر پیسے کی تھوڑی مشکل آ گئی ہے, پیسے تھوڑے کم ہیں, تو ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم دونوں ساتھ ہیں, ہم مل کے ان حالات کا سامنا کریں گے. اور اس طرح سے ہسبینڈ بھی اور خوش دلی سے اور محنت کرے گا اور ان حالات سے جلدی باہر آنے میں وہ دونوں کامیاب ہوں گے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بات میرے مائنڈ میں آ رہی تھی مالی حالات کے حوالے سے ہی, کہ جب کبھی خداوند کی طرف سے ایک ٹیسٹ آتا ہے آپ کی لائف میں کہ حالات فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے, خداوند آپ کو ہمیشہ جب کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروموشن دینے کے لیے یا کوئی نہ کوئی آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ پوزیشن دینے کے لیے خداوند آپ کو اس طرح کے حالات سے ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ کیا آپ اس پوزیشن کے لیے یا اس پروموشن کے لیے ریڈی بھی ہیں یا نہیں. اگر اسی ٹائم کے اندر آپ ڈاواڈول ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں گے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ آپس میں خراب ہو جائے گا, تو وہ پروموشن یا وہ ٹیسٹ پھر لمبا ہوتا چلا جائے گا. آپ کا وہ پیریڈ جو خداوند نے ٹیسٹ کے لیے آپ کو دیا ہے وہ اگر 2 مہینے کا 3 مہینے کا, وہ سالوں پہ بھی جا سکتا ہے. جیسے اسرائیلی لوگوں کا جو سفر تھا 40 دن سے 40 سال کا ہو گیا, صرف اسی لیے کہ وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے اور اس جگہ پر جو خداوند نے ان کے لیے وعدہ کیا تھا وہاں پر 40 دن میں پہنچنا تھا, وہ 40 سال میں پہنچے. تو اتنا لمبا سفر ہو گیا بیکاز کہ وہ اپنا ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے ٹائملی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اگر مالی حالات کو اس طرح کے آتے ہیں تو سوچیں کہ خداوند آپ کو بڑی پوزیشن دینے والے ہیں, بڑی پروموشن دینے والے ہیں. ان حالات میں ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے, اور زیادہ خوش ہونا ہے, اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہونا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے رہنا ہے. تو ہم خداوند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے میاں بیوی کا, کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ کو اسٹرانگ رکھنے میں اور لڑائی جھگڑے کو دور رکھنے میں. ارم, آپ بتائیں کہ خداوند کے ساتھ چلنا کتنا اہم ہے ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کا لڑائی جھگڑے کو دور رکھنے کے لیے؟ ہاں جی, جب میاں بیوی خداوند سے واقف ہوں گے, خداوند کے کلام, خداوند کے وعدوں کو جانتے ہوں گے, تو پھر میاں بیوی کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ مشکل حالات سے باہر آ سکیں, کیونکہ وہ خداوند پہ ایمان رکھیں گے, وہ مل کے دعا کریں گے, اور ایمان کے وسیلے خداوند کی مہربانی سے وہ ان حالات پہ قابو پائیں گے, وہ شکر گزاری کا رویہ اپنا سکیں گے, وہ ان حالات میں خداوند کی طرف دیکھیں گے نہ کہ اپنے حالات کی طرف. اور خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر رہنا دونوں
دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ صرف ہسبینڈ خداوند کے ساتھ پیار کرتا ہے, کلام ڈیلی پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے, یوٹیوب ہر وقت فون کے اوپر یا ڈرامہ سیریلز دیکھ رہی ہے, اس کا دھیان ہی نہیں ہے خداوند کی طرف, وہ یا بائبل پڑھتی نہیں ہے. تو یہ بھی لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا ایک سبب بن سکتا ہے. تو دونوں کا خداوند کے ساتھ چلنا, دونوں کا مضبوط رہنا کلام کے مطابق بہت امپورٹنٹ ہے. رول سیٹ کریں کہ دونوں ایک ٹائم سیٹ کریں فیملی پریئر کے لیے, ہسبینڈ اینڈ وائف. اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی اس ٹائم اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں اور دعا کریں, بائبل پڑھیں, اور اس ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو سٹرانگ کرنا ہے اس حوالے سے بات چیت کرتے رہیں. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں دونوں میں کوئی ایسی کمی ہے جو رشتے کو خراب کر رہی ہے, تو خداوند سے دعا کریں کہ وہ آپ کے سامنے اس کمی کو ظاہر کرے اور آپ اس کو دور کریں اور ریلیشن شپ کو سٹرانگ کر سکیں. اور ایک اور رول ضرور سیٹ کریں کہ جب دعا کریں تو ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے اونچی آواز سے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا ہسبینڈ کتنی کیئر کرتا ہے میرے لیے, اور بیوی بلند آواز سے اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرے کہ بیوی کتنا پیار کرتی ہے اپنے خاوند کو. تو یہ جب ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ورڈز کو دعا میں سنیں گے تو ریلیشن شپ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو آج میرا ایمان ہے آج کے اس گفتگو سے, اس پروگرام سے آپ کو بڑی برکت ملی ہوگی. مجھے تو بہت برکت ملی ہے. تو ہم ضرور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کو اسی پروگرام ابراہیم اینڈ سارا شو میں ملیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں. گاڈ بلیس یو آل. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے خوبصورت کپل سے بہت خوبصورت باتیں. پاسٹر ہارون کیا خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کس طرح سے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی مثالوں سے یہ بات واضح کی ہے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو شاباش میں دیتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے پاسٹر ہارون کی. پاسٹر صاحب سسٹر ارم نے بھی کم نہیں کیا, انہوں نے بھی بڑے مفصل طریقے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بائبل میں سے بڑی مثالیں دی ہیں جن سے ہم سب جسے کہنا چاہیے برکت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو ناظرین اگر ہم اپنے لڑائی جھگڑوں کو دیکھیں, اپنے مسائل کو دیکھیں جن سے فیملیاں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے جیسا انہوں نے بتایا کہ بائبل کو روزانہ پڑھیں, کیونکہ بائبل ایسا کلام ہے جس میں سے ہماری ساری مایوسیاں جاتی ہیں پڑھ کر. ہر قسم کے حل کا, ہر قسم کی مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے. ہر قسم کی پرابلم جو ہم فیس کرتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, یہ سب کچھ بائبل آپ کو بتائے گی. اور پاسٹر ہارون اور سسٹر ارم ہارون بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے کہ ہمیں خدا کے کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہے, اور ہر روز پڑھنا ہے, دعا کرنی ہے, فیلوشپ رکھنی ہے, اور ایسے کپلز کے ساتھ فیلوشپ رکھنی ہے جو مثالی ہوں. اگر آپ ان کی بات کو اگر آپ نے سنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے. آپ جو مسیحی کپل ہیں ایسے کپلز کے ساتھ فیلوشپ کریں جو آپ کے خیال میں کامیاب کپل ہے, جن میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور جو ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اس سے خوب برکت پائی ہوگی. تو ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک خوبصورت کپل کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے ابراہیم اینڈ سارا شو اونلی آن JC TV.